खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम में रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फ़ीडबैक के लिए, जिस अकीदत मोहब्बत के साथ आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और बहुत सारे लोग दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। इसके लिए हम सारा जलाल खुदा उनको देते हैं। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 225 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड तारिक वारिस साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनुस साहब ने, थैंक यू। नाज़रीन, से पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुरम यूनुस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है, अपने कलाम की दौलत से हमें माला माल करता है, अपने कलाम की कुदरत की तासीर को हम में काम करने का मौका देता है। और ये तेरा कलाम की कुदरत है जो हम ना सिर्फ नजात याफ्ता हुए, बल्कि तेरे कलाम को सीखने के शौक़ और तेरे कलाम को में आगे बढ़ने की तहरीक में भी हम खुदावंद आगे चल रहे हैं। और ये प्रोग्राम के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ, पास्टर मुनव्वर के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद इस प्रोग्राम में खुदावंद मुझे, सरतारी को, मुनव्वर साहब को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और खुदावंद जो भी बातें हो, गुफ्तगू हो, वो तेरे कलाम के दायरे कार में हो और तेरा कलाम ही इसमें इज़्ज़त पाए। खुदावंद तेरा पाकरू की कुदरत और क़ुव्वत और तहरीक हमारे साथ रहे खुदावंद, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 22वां बाब 39वीं आयत से 42वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर वो निकल कर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में न पड़ो। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया, बड़ा मरूफ हवाला, बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, इस पे बहुत सारे पैगामात सुन चुके हैं, सुना चुके हैं, लेकिन आज हम और मज़ीद इसमें डेप्थ और गहराई को जानेंगे, सीखेंगे। और हमारा ईमान है यकीनन आप सब आज के इस एपिसोड के वसीले से बड़ी बरकत पाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। इस बात का आगाज़ हम रेवरेंड तारिक वारिस साहब से करेंगे। तारिक साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। कलाम मुक़द्दस में नए और पुराने दोनों अहूद में, अहदनामों में हमें ख़ास तौर पे बहुत बड़े बड़े ऐसे वाक़यात का ज़िक्र मिलता है जो कि पहाड़ से मुंसलिक हैं, जिनमें से एक वाक़या ये भी है। और मैं चाहता हूँ कि आप मुख्तसरन उन चंद वाक़यात का भी तज़किरा करें और साथ वजह भी बताएं कि ऐसी वजह क्या है कि क्यों इतने बड़े बड़े वाक़यात जो हैं वो पहाड़ से मुंसलिक किए गए हैं। हाँ जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है नाज़रीन, और इसकी कुछ तारीख़ी और रूहानी वजूहात हैं। कदीम दुनिया में, यहूदियों में भी और गैर अक़वाम में भी पहाड़ों को अक्सर रूहानी तजर्बात से और तालीमात से जो है मुंसलिक किया जाता था। कदीम दुनिया में लोगों का ये अकीदा था कि खुदा पहाड़ पर अपने लोगों से मुलाकात करता और उनसे हम कलाम होता है। इसकी एक अमली वजह भी थी कि पहाड़ और बियाबान, यानी पहाड़ और सहरा या रेगिस्तान, ये जो दो जगहें थीं, इनको दुनिया की मसरूफियत, शोर और चहल पहल से अलग एक खामोश जगह तस्वुर किया जाता था, जहां अलहदगी में इंसान खुदा की आवाज़ सुनता और उससे मिलता है। इसीलिए हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि जब लोग
خود کو دنیا سے الگ کر کے کسی پہاڑ پر گئے ہیں تو خدا نے ان سے کلام کیا، انہیں اپنا جلالی مکاشفہ دیا، انہیں خدمت کے لیے مخصوص کیا، اور جو ہے انہیں خدا کا تجربہ حاصل ہوا۔ پرانے عہد نامے سے شروع کر کے نئے عہد نامے تک ہمیں نظر آتا ہے اس کی کئی مثالیں۔ مثلاً آپ دیکھ لیں کہ خدا نے موریا کے پہاڑ پر یعنی کوہ موریا پر ابراہیم سے کلام کیا جب وہ اسحاق کو قربان کرنے کے لیے وہاں لے کر گیا، اور وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کی نبوتی اہمیت بھی ہے۔ وہاں پر خدا اسحاق کو بچاتا ہے اور اس کی جگہ ایک برہ یا مینڈا مہیا کرتا ہے، اور پہاڑ پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تصویر تھی آنے والے دور میں کلوری کے پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی۔ اسحاق ابراہیم کا اکلوتا بیٹا ہے، خداوند یسوع مسیح خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اسحاق کو بچانے کے لیے خدا نے ایک جانور قربانی کے لیے مہیا کر دیا، لیکن جب خدا کے اپنے بیٹے کی موت کا وقت آیا تو اس نے قربان ہونے دیا۔ اس سے قوم اسرائیل اور بنی نوع انسان کے لیے ہمیں خدا کی محبت نظر آتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جب خدا قوم اسرائیل کو شریعت دینے لگا ہے، اور شریعت جو ہے قوم اسرائیل اور دنیا کے لیے خدا کے کردار کا ظہور ہے، خدا کے کردار کا مکاشفہ ہے، تو خدا موسیٰ کو پہاڑ پر بلاتا ہے۔ موسیٰ 40 دن اور رات جو ہے گھٹنوں کے بل اوندے منہ خدا کی حضوری میں پڑا رہتا ہے، اور وہاں سے 10 احکام پتھر کی تختیوں پر لے کر جو ہے قوم اسرائیل کے لیے نیچے اترتا ہے۔ سو اس کی خدا سے ملاقات ہوتی ہے اور خدا کی طرف سے شریعت اسے بخشی جاتی ہے، اور پھر خدا اپنے جلال کو اور اپنی قدرت کو بھی کوہ سینا پر یعنی سینا کے پہاڑ پر قوم اسرائیل پر نازل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر کوہ سینا جسے کوہ حورب بھی کہا جاتا ہے، آپ غور کریں کہ ایلیا کی بھی پہاڑ پر جو ہے خدا سے ملاقات ہوتی ہے۔ سلاطین کی کتاب بتاتی ہے کہ ایلیا بہت زیادہ نڈھال، تھکا ہوا اور شکستہ دل اور حوصلہ شکنی کا شکار تھا، اور ایسے میں خدا اسے کوہ حورب پر ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تو واحد شخص نہیں ہے جو اخیب اور ایزبل کی کہ ظلم کی وجہ سے خدا کے لوگوں میں سے بچا ہوا ہے، میں نے کئی سو اور لوگوں کو بھی اپنے لیے نبیوں کو بچا کر محفوظ رکھا ہے۔ سو کوہ حورب پر ایلیا کی خدا سے ملاقات ہوتی ہے، اس کو الہی مکاشفہ ملتا ہے جس میں اس کے لیے امید ہے، تسلی ہے، اطمینان ہے۔ اس کے بعد آپ نئے عہد نامے میں آ جائیں تو خداوند یسوع مسیح اپنا مشہور واعظ پہاڑ پر دیتے ہیں، اور وہ پہاڑی واعظ کے نام سے ہے سرمن آن دا ماؤنٹ، جسے مسیحی اخلاقیات کرسچن ایتھکس بھی کہا جاتا ہے، یا اس کا تعلق مسیحی شاگردیت سے ہے کہ کیسے مسیحیوں کو یسوع کے پیروکار ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اور یہ ہمارے پاس سامنے جو اقتباس ہے، یسوع مسیح اکثر پہاڑوں پر دعا کرنے کے لیے گیا۔ ایک جو بڑا دلچسپ واقعہ ہے وہ کوہ ہرمون پر یعنی ہرمون کے پہاڑ پر ہے، جہاں یسوع مسیح کی صورت بدل جاتی ہے، اور ایلیا اور موسیٰ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح سے باتیں کرتے ہیں، اور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ مسیح کا آنے والا جو مصلوبیت کا تکلیف بھرا تجربہ ہونا تھا، خدا کوہ ہرمون پر اسے اپنا
मुकाशफा देकर उससे मुलाकात करके खुदा उसे तैयार और मजबूत कर रहा है। फिर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो है कोहे कलवरी पर यानी कलवरी के पहाड़ पर कौम इस्राएल और तमाम बनीनो इंसान के गुनाहों की मुआफी के लिए कुर्बानी देकर कफारा देते हैं और फिर मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु मसीह जो है कोहे जैतून से आसमान पर उठाए जाते हैं। और अमाल पहले बाब में लिखा है कि जैसे तुमने उसे जाते देखा वापिस आते भी देखोगे। और कई मुफस्सिरीन का ख्याल ये है कि यीशु मसीह की जो जलाली आमद है वो जैतून के पहाड़ पर होगी। सो बाइबल मुकद्दस में पहाड़ रूहानी एतबार से खुदा के तजर्बे के एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है। सवाल ये है कि पहाड़ जो अलहदगी की तस्वीर है, क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई अलहदा मकाम और जगह हर रोज मुकर्रर की है जहां आप दुनिया की मसरूफियत और शोर से अलग होकर खुदा के हुजूर उसके कदमों में वक्त गुजारते हैं? थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं और बड़ी डिटेल बड़ी तफसील के साथ वो सारी गुफ्तो शुनीद जो हमारे साथ शेयर की गई है और यकीनन हम सब ने बड़ी बरकत पाई है। और चूँकि इस पैसेज में भी हमें पहाड़ का एक ख़ासा ज़िक्र हमें मिलता है और अच्छा है कि हमने इसका पहले पस मंज़र जाना है और बैकग्राउंड पर इससे जो सियाक़ो सबाक है उसका उस पर ध्यान दिया है कि पहले पुराने अहद में भी इसकी क्या अहमियत रही है, नए अहद में भी इसकी क्या अहमियत रही है और अब भी एक अहम वाक़या हमें पहाड़ ही पर नज़र आता है और वो गेत्समनी बाग के करीब जो जैतून का पहाड़ है वहाँ पर हम इस सिचुएशन या इस सूरत हाल को देख रहे हैं। अब हम गौर करेंगे जो स्पेसिफिक यहाँ पे खुसूसी तौर पे जैतून के पहाड़ का जिक्र किया गया है खुरम साहब से जानेंगे। खुरम साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जैतून के पहाड़ के बारे में यहाँ पे चूँकि एक बड़ा वाक़या भी हुआ है, ये पहाड़ कहाँ पर वाक़े है और इस पहाड़ पर इसके अलावा कौन कौन से वाक़यात हुए हैं और चूँकि इस मुनासबत से कुछ जो मुसन्निफ़ीन हैं या उलमा हज़रात हैं उनका मानना है कि इस पहाड़ पर ही खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी। सो इस ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमा दे जैतून के पहाड़ की जो इम्पोर्टेंस अहमियत है। जी मुनव्वर साहब, ये जो मैं बताना चाहता हूँ नाजरीन को और सामाइन को कि ये जो पहाड़ है जैतून का पहाड़, इसको अंग्रेज़ी में माउंट ऑफ ऑलिव्स कहते हैं और इसका बेसिकली बाइबल मुक़द्दस में मुतअद्दिद बार ज़िक्र या तज़किरा मौजूद है और ये रियली में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल पहाड़ है जहाँ पर बड़े अहम वाक़यात भी हुए, जिनमें से कुछ का ज़िक्र मैं अभी अपना जो जवाब देते हुए या रिस्पांस देते हुए करूँगा। और बेसिकली इससे पहले कि हम इसकी लोकेशन या जोग्राफियाई हैसियत पे बात करें, इसकी जो इसमें कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बाज़ औक़ात लोग इस बात में भी कंफ्यूज हैं कि गतसमनी फ़र्क जगह है और जैतून का पहाड़ फ़र्क जगह है। गो के ये नाम फ़र्क हैं और इस्तिलाहात मुख्तलिफ़ इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन देखें अगर हम मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब 30वीं आयत देखें तो वहाँ लिखा है फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। और अगर मरकुस उसके 14वें बाब की 32वीं आयत देखें तो वहाँ लिखा है कि फिर वो एक जगह आए जहाँ यस्सू और उसके शागिर्द हैं और यस्सू ने कहा कि तुम यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूँ। तो अब यहाँ वो मरकज़ 14 में वो गतसमनी में आए हैं और वहाँ वो जैतून के पहाड़ पर जो है वो गए हैं गीत गाकर। तो बेसिकली मैं ये नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि ये दोनों तकरीबन एक ही जगह हैं, क्योंकि जो जैतून का जो पहाड़ है ये बेसिकली इसकी बुनियाद या इसकी बुनियादी सतह पर जो था वो बागे गतसमनी था। और जब जो अनाजिल मुतवाफ़िका है उसमें ये ज़िक्र मौजूद है तो इससे मुराद ये है कि वो एक ही जगह की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो इसमें कोई जो है वो तज़ादात मौजूद नहीं है। जो बात है लोकेशन की मुनव्वर साहब, वो ये है कि जो जैतून का पहाड़ है ये असल में एक पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है
اور یہ جو ہے یہ 3 چوٹیوں پر مشتمل یہ پہاڑی سلسلہ ہے، جن میں سے جو بلند ترین چوٹی ہے وہ 2684 فٹ کی بلندی پر ہے، اور یہاں پر اگر کوئی کھڑا ہو تو جغرافیائی اعتبار سے اس کو پرانے یروشلم کی جو سائٹ ہے یا سین ہے یا نظارہ ہے وہ نظر آئے گا۔ اور اب اس کی جو بائبلی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامہ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے اپنے ہی بیٹے ابیسلوم نے داؤد کے خلاف جب بغاوت کی تو اس نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ یہ منادی کرا دی تھی کہ اب داؤد بادشاہ نہیں، ابیسلوم بادشاہ ہے۔ تو داؤد جو ہے، اور یہ واقعہ 2 سموئیل اس کے 15ویں باب میں ہے، تو داؤد جو ہے وہ جب فرار ہوا ہے تو وہ کوہ زیتون کی جانب گیا ہے، اور پھر اس نے سر کو ڈھانکا اور وہ روتا رہا۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں سلیمان کو، سلیمان بادشاہ جب اس کا دل جو ہے بت پرستی کی طرف مائل ہو گیا ہے اور وہ جو ہے خدا سے منحرف ہو جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے موابیوں کے نفرتی کموس اور بنی امون کے نفرتی مولک یعنی کموس اور مولک دیوتاؤں کے لیے بلند مقام بھی اسی پہاڑ پر بنوایا تھا۔ پھر ہم حزقیل 11ویں باب میں جو رویا ہے حزقیل کی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس رویا میں خدا کا جلال یروشلم سے جدا ہو جاتا ہے اور وہ شہر سے اٹھ جاتا ہے، اور وہ شہر کی مشرقی طرف جو پہاڑ ہے وہاں پہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو کوہ زیتون ہے یہ یروشلم کے ایسٹرن بارڈر یعنی مشرقی بارڈر کی طرف تھا۔ تو یہاں پر جس رویا کا ذکر ہے اور جس جگہ کا ذکر ہے اس کو بھی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ زیتون کے پہاڑ کی طرف اشارہ ہے۔ جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں آتے ہیں تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں بہت سے دورے اور بہت سے جو وزٹس ہیں وہ خداوند نے اس پہاڑ کی طرف کیے ہیں۔ اگر ایک حوالہ ہم مطلب اس کو پڑھیں گے کہ لوکا 21واں باب اس کی 37ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع اس پہاڑ پر کئی بار دعا کرنے کو جاتا تھا۔ وہ صرف اس دن نہیں گیا، یہ اس کی ایک پلیس تھی، ایک جگہ تھی جہاں وہ جب جاتا تو کئی بار دعا کے لیے جاتا۔ اور 21ویں باب کی 37ویں آیت میں لکھا ہے وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور رات کو باہر جا کر اس پہاڑ پر رہا کرتا تھا جو زیتون کا کہلاتا ہے۔ تو ہم خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں بھی نئے عہد نامہ کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہاڑ کی بڑی اہمیت تھی۔ اس کے علاوہ جس طرح آپ نے بھی سوال میں بیان کیا کہ جو فیوچر اسپیکٹ ہے یا مستقبل کا اس کا زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ زکریا نبی کے صحیفے میں باقاعدہ اس پہاڑ کا ذکر موجود ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی جلالی آمد کے تعلق سے یہ حوالہ میں ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کی جلالی آمد کے تعلق سے اس پہاڑ کے تعلق سے لکھا ہے زکریا 14واں باب اس کی 4تھی آیت، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو۔ تو یہ ایسکٹولوجیکل یا علم الآخرت سے مطابقت رکھتا حوالہ ہے، اور یہ یسوع مسیح کی جلالی آمد کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ تو ہم نے اوورآل دیکھا کہ یہ پہاڑ کہاں تھا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پرانے اور نئے عہد میں دونوں عہد ناموں میں اس پہاڑ کی اہمیت کیا تھی، یہاں کیا اہم واقعات ہوئے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کی جلالی آمد کے تعلق سے بھی کہ وہ جو مفسرین یہ کہتے ہیں اور موسٹلی علماء اس بات میں متفق ہیں کہ جب خداوند یسوع کی جلالی آمد ہوگی تو وہ اسی پہاڑ پر آئے گا، کیونکہ اعمال اس کا پہلے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے گلیلی مردوں کہ جس طرح تم اسے جاتے دیکھتے ہو ویسے ہی آتے دیکھو گے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدام نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور ہم اس پہ مزید اور سیکھیں گے، جانیں گے خداوند کے خدام سے۔ سب سے پہلے ریورنڈ طارق وارث صاحب سے۔ طارق صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں
یہاں پہ مقدس لوکا 39ویں آیت میں بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق، یہ جو دستور کا لفظ ہے یہ کس بات کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور پھر ہماری رہنمائی کریں کہ جو اناجیل اربعہ کے چاروں جو مصنفین ہیں انہوں نے ان میں سے جو مقدس لوکا ہیں انہوں نے اس بات پہ بہت زور دیا ہے اور بہت کثرت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے خداوند یسوع مسیح کی اس زندگی کو، اس حصے کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مقدس لوکا نے اس بات کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے؟ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لوکا کی انجیل اور اعمال کی کتاب یہ ایک ہی کتاب کی 2 جلدیں ہیں، اور اگرچہ لوکا کے بارے میں مسیح روایت ہے کہ وہ ایک طبیب تھا، ایک معالج تھا، ڈاکٹر تھا، میڈیکل ڈاکٹر تھا، لیکن ساتھ ہی وہ ایک اعلیٰ پائے کا تاریخ دان بھی تھا، اور ایک مورخ ہونے کی حیثیت سے جس کی اس میں قابلیت بھی تھی اور جس پر اس کو کمال حاصل تھا، اس کا جو مسیح خداوند کی زندگی اور خدمت کے تعلق سے انداز بیان ہے، اس میں وہ جو ہوتی ہے نا ہسٹوریکل ڈیٹیلز یا تواریخی جو تفصیل ہے، اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے، اور لگتا ہے کہ یہاں پر بھی جب وہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے کہتا ہے کہ وہ اپنے دستور کے موافق گیا، تو یہاں پر وہ ایک تاریخی نشاندہی کر رہا ہے خداوند یسوع مسیح کے طرز زندگی کی اور یسوع مسیح کے طرز خدمت کی۔ اب دستور سے یہاں مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنے معمول کے مطابق وہاں گیا، یعنی وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کوہ زیتون پر جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی خداوند یسوع مسیح باقاعدگی سے کوہ زیتون پر جاتے ہیں، اور ایک خیال یہ ہے کہ جب یسوع مسیح یروشلم شہر میں آتے، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش تو بیت لحم میں یہودیہ کے صوبے میں ہوئی جو اسرائیل کے جنوب میں تھا، مگر آپ کی پرورش ناصرت کے گاؤں میں صوبہ گلیل میں ہوئی جو شمال میں تھا، اور یسوع مسیح جو ہے صوبے کی جو ہے کے تعلق سے وہ گلیلی کہلاتے تھے، جبکہ جو یروشلم کا شہر تھا یہ نیچے جنوب میں یہودیہ میں تھا۔ تو جب کبھی خداوند یسوع مسیح یروشلم آتے تو ایک خیال یہ ہے کہ وہ زیتون کے پہاڑ پر اپنے شاگردوں کے ساتھ خیمہ لگاتے، اور جتنا عرصہ وہ یروشلم میں ٹھہرتے، جو زیتون کا پہاڑ ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا کیمپ سائٹ، خداوند یسوع مسیح کی خیمہ گاہ کا مقام ہوتا، اور وہاں پر پھر وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر وقت گزارتے اور دعا کرتے۔ یہاں پر اس متن میں ہمارے لیے ناظرین جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیوں یسوع مسیح اپنے دستور یعنی اپنی عادت، اپنے معمول، اپنی روٹین کے مطابق زیتون کے پہاڑ پر جاتے ہیں، اور اقتباس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دعا کرنے کی غرض سے، اور یہ وہ چیلنج ہے جو ہم نے لینا ہے کہ اگر یسوع مسیح کی زندگی میں زیتون کا پہاڑ وہ جگہ ہے جہاں وہ باقاعدگی سے جاتے اور خدا باپ کے حضور اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر دعا کرتے، کیا آج ہماری زندگی میں کوئی ایسی جگہ ہے؟ یہ آپ کے گھر کا کوئی کمرہ ہو سکتا ہے، یہ آپ کے کمرے میں موجود کوئی کرسی، صوفہ یا بیڈ ہو سکتا ہے، یہ آپ کے شہر میں موجود کوئی پارک ہو سکتی ہے، یا اگر آپ پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں تو وہاں پر کوئی خاص ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں آپ دستور کے موافق یعنی ایک روٹین سیٹ کر کے، ایک معمول بنا کر، ایک عادت اپنا کر باقاعدگی سے جائیں اور خدا کے حضور اس کے قدموں میں وقت گزاریں،
دعا کریں اور اس سے ملاقات کریں۔ یہ وہ چیلنج ہے جو یہاں ہمیں ملتا ہے، اور خاص طور پر دیکھیں یسوع مسیح جب کوہ زیتون پر دعا مانگتا ہے تو یہ دعا وہ اپنے پکڑوائے جانے سے پہلے مانگ رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ ایک بڑا ہی اہم واقعہ ان کی زندگی میں رونما ہونے کو ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم خود کو دنیا کی مصروفیت سے، دنیا کے شور و غل سے اور دنیا کی الجھنوں سے علیحدہ کر کے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مقام یا جگہ ضرور مخصوص کریں جہاں خدا سے ہماری ملاقات ہو، تاکہ ہم اپنی زندگی کے بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ یاد رکھیں کہ ایک پھندا یا حربہ ابلیس خدا کے لوگوں کے خلاف جو استعمال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انہیں بہت زیادہ مصروف کر دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ مصروفیت غلط کاموں میں نہیں، خدمت ہی کے کاموں میں ہوتی ہے۔ خدمت کے کام میں خدا کو بھول جانا، جس کے لیے آپ خدمت کر رہے ہیں، بہت آسان ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے خدمت ہی ان کا خدا بن جاتی ہے، لیکن یسوع مسیح کی زندگی میں ایسا نہیں تھا۔ آپ پڑھیں، یہاں یسوع مسیح اپنے دستور کے مطابق الگ زیتون کے پہاڑ پر جاتے ہیں، اور کئی حوالہ جات آپ کو ملیں گے لوکا کی انجیل میں، متی کی انجیل میں، کہ ہجوم میں خدمت کرنے کے بعد یسوع مسیح خود کو بھیڑ سے الگ کر لیتا ہے اور کسی خاموش مقام میں اور زیادہ تر پہاڑ پر جا کر آرام کرتا اور خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ایک ترتیب ہے جس کو سیٹ کرنا ہے، اور وہ ہے یہ 3 خے یاد کر لیں۔ ان میں پہلا خے ہے خدا، دوسرا خے ہے خاندان، اور تیسرا خے ہے خدمت۔ اپنی زندگی میں الگ مقام مخصوص کریں جہاں مسیح یسوع کی مانند ایک دستور، ایک روٹین کے مطابق باقاعدگی سے تنہائی میں اور پھر اپنے خاندان اور دوستوں کے ہمراہ خدا باپ کے حضور وقت گزاریں، کیونکہ دعا جو ہے، خدا کے ساتھ وقت گزارنا، یہ ایماندار کی روحانی زندگی کی آکسیجن ہے، روحانی زندگی کا سانس ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں، اور بڑی ہی پریکٹیکل قسم کی باتیں، اور خاص طور پہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے اس کا جو اطلاق ہے وہ بھی ساتھ ساتھ دیا جا رہا ہے، تاکہ ہم مزید اس بات کو اپنی زندگی پہ بھی اپلائی کر سکیں اور ان چیزوں کا اطلاق ہم اپنے ساتھ کر سکیں، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے طرز زندگی کو اپناتے ہوئے ہم بھی اس روحانی لیول معیار کو سمجھ سکیں۔ سو بہت ضروری ہے، مقدس لوکا نے چونکہ اس بات کو بکثرت بیان کیا ہے اس انجیل میں، خداوند یسوع مسیح کی جو دعائیہ زندگی ہے اور جو خداوند یسوع مسیح کا دستور ہے، انہوں نے بکثرت اس بات پہ زور دیا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے شاگردوں کو لے کر، کبھی بھیڑ کو چھوڑ کر، کبھی تنہائی میں، اور ساری رات وہ دعا میں گزار دیتے تھے۔ بہت ضروری ہے ایمانداروں کے لیے، جس طور سے بڑی اچھی اور خوبصورت باتیں کی ہیں طارق صاحب نے، کہ کئی دفعہ ہم خدمت میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، غلط تو نہیں کر رہے ہوتے، اچھا کام کر رہے ہوتے، لیکن اپنی جو وہ اپنا جو دستور ہے، جو عادت ہے، اس سے ہٹ کر ہم بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بنیادی ضرورت ہے، یعنی خدا کے ساتھ رابطہ اور دعا میں وقت گزارنے، اس کو کئی دفعہ ہم اگنور کر دیتے ہیں، لیکن یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنا وقت جو ہے وہ خدا کی حضوری میں بہتر طور سے گزار سکیں۔ آگے بڑھیں گے، خرم یونس صاحب سے جانیں گے۔ خرم صاحب، یہاں پہ 40ویں آیت میں ذکر کیا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا، دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ ایک بڑا ہی کامن سا سوال ہے کہ کیا دعا کرنے سے آزمائش نہیں آتی؟ اور اگر ایسا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے تو دعا کی ہے،
اور ان کے شاگرد حواری بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن دعا کرنے کے باوجود ایک بہت بڑی آزمائش بھی آئی ہے۔ کیا اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ کیا ہم کس طرح سے ان تمام باتوں کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جی منور صاحب، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور میں اس کا جواب دو زاویوں میں دوں گا، ایک تھیولوجیکل اور ایک پریکٹیکل، الہیاتی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آزمائش اور گناہ میں فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آزمائش کا سامنا کرنا گناہ نہیں ہے، آزمائش میں گرنا گناہ ہے۔ اور اس کے لیے کسی خادم نے ایک بات کہی تھی کہ میں اپنے سر کے اوپر سے پرندوں کو اڑنے سے نہیں روک سکتا، لیکن انہیں گھونسلہ بنانے سے روک سکتا ہوں، ان کے قیام کو روک سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اس زندگی میں ہیں، اس جسم میں ہیں اور زمین پر اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں، ہم ایماندار ہونے کے ناطے بھی آزمائش ہمارے سامنے آئے گی، بلکہ شاید زیادہ آتی ہیں، اور اس میں ہمارا رسپانس یہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ آزمائش آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے، بلکہ اس بات کی تیاری کی ضرورت ہے کہ جب آزمائش آئے تو میں اس کا سامنا کرنے کے لیے کتنی تیار ہوں یا کتنا تیار ہوں۔ لفظ آزمائش کے لیے جو گریک ورڈ ہے پیرسموس، یہ دھاتی شعبہ سے لیا گیا ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس سوال میں آگے بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم آزمائش کے لفظ کو سمجھ لیں کہ آزمائش سے مراد ہے کیا۔ تو یہ بیسیکلی کسی بھی دھات کو جو ہے لوہار جب اس پہ ہتھوڑی مارتا تھا اور جب وہ دیکھتا تھا کہ یہ دھات کتنی قابل اعتماد ہو گئی ہے، کتنی مضبوط ہو گئی ہے، اس کو ٹیسٹ کرتا تھا، تو یہ لفظ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایماندار کی زندگی میں ہم اس کا اطلاق کیوں کریں گے کہ جب ایماندار کے کریکٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ ایسی چیز جو اس کے کریکٹر کا ٹیسٹ کرتی ہے وہ اس کی آزمائش ہی ہوتی ہے۔ ہر وہ بات، ہر وہ چیز، ہر وہ مقام، ہر وہ واقعہ یا ہر وہ شخصیت جو ہے اس کے کریکٹر کا ٹیسٹ کر رہی ہے، جس سے اس کے کردار کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ اب اس میں گرنا نہ گرنا وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے جب میں ٹیکسٹ کو پڑھ رہا تھا کہ یہاں پر جو دنیا کے گناہوں کا بوجھ ہے وہ تو یسوع پر ہے، اور جو کرب کی حالت ہے وہ یسوع کی ہے، لیکن اس پرابلم اور دکھ میں اور بوجھ میں بھی یسوع کو جو فکر ہے وہ شاگردوں کی ہے۔ تو یہ مسیح کی محبت کی اونچائی اور چوڑائی اور گہرائی ہے کہ وہ اس حالت میں بھی جب اتنے دکھ اور تکلیف میں ہے اور وہ پیالہ پینے کو ہے اور اس کے بوجھ کو، اور اسکالرز کہتے ہیں ہیل لائک ایکسپیرینس خداوند اس میں سے گزر رہے ہیں، تو اس میں بھی جو ان کو فکر ہے وہ اپنے لوگوں کی ہے، اپنے شاگردوں کی ہے۔ تو میں اس سے انکریج کرنا چاہوں گا کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں بہت پیار کرتا ہے، اور جو ایک فکر اس لیے بھی یسوع کو ہے کیونکہ یہودا اسکریوتی کے بارے میں ہے کہ شیطان نے اسے ورگلایا اور اس کے دل میں سما گیا، اور پطرس کے تعلق سے لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ شیطان نے تمہیں مجھ سے مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے دعا کی کہ تمہارا ایمان نہ جاتا رہے۔ تو مسیح کے شاگرد ہونے کے ناطے، ایماندار ہونے کے ناطے ہم ہمیشہ اس ایج پر ہوتے ہیں، ہم کبھی اتنے مضبوط نہیں ہو سکتے جہاں ہمیں دعا کی ضرورت نہ ہو، تو ہمیشہ ہم اس ایج پر ہوتے ہیں جہاں پر ہم سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسیحی زندگی کو وارفیئر کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے کہ یہ روز کی بنیادوں پہ لڑے جانے والی ایک جنگ بھی ہے۔ اور یہاں پر جب آپ نے سوال میں کہا اور آیت میں لکھا ہے کہ دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو، تو جو دعا ہے بیسیکلی میں تھوڑا سا اس میں جو اس کی گرامر ہے اس جملے کی، وہ پریزنٹ امپیریٹیو ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح اس کا مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح یہ نہیں کہہ رہے کہ ابھی دعا کر لو اور بعد میں نہ کرنا۔ پریزنٹ امپیریٹیو وہ ایکشن ہے جس کا مطلب ہے کوئی کام تسلسل سے عادتاً ہیبیچولی کرنا۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں شاگردوں کو کہ صرف آج رات دعا نہیں کرنی، بلکہ دعا کو اپنا طرز زندگی بنا لو، دعا کے اندر مستقل مزاجی کا عنصر لے آؤ، اپنی دعائیہ زندگی میں تسلسل کو قائم رکھو، اور دعا کرو اور کرتے رہنا، یہ اس کا معنی ہے۔
اور اس سے میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی تحریک ہے کہ جو دعا ہے وہ صرف آزمائش سے بچنے کے لیے ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آزمائش پر غالب آنے کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ میں 3 باتوں کے ساتھ اس کو ختم کروں گا جس میں آزمائش کے زمرے میں رہتے ہوئے دعا کی اہمیت پر بات کروں گا۔ نمبر 1 کہ جب ہم اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی جو ذات اقدس ہے اور حیات اقدس ان کی جو زندگی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں دعا سر فہرست ہے۔ وہ لوکا میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان سے جدا ہو کر پو پھٹنے سے پہلے، اسے ڈان ٹائم کہتے ہیں، کہ جو ہے علی الصبا وہ جاتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں۔ ابھی روشنی بھی نہیں ہوئی اور وہ دعا کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی دعائیہ زندگی مضبوط تھی بلکہ اس قدر پرتاثیر تھی کہ شاگردوں نے یسوع کو بہت سے کام کرتے دیکھا، لیکن جو چیز انہوں نے کہی کہ ہمیں سکھا وہ یہ تھی کہ ہمیں دعا کرنا سکھا۔ یعنی یسوع مسیح کی زندگی میں دعا اتنی نمایاں تھی کہ شاگرد بھی متاثر ہو کر اسے کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، ہم بھی اپنے استاد کی طرح دعا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم اعمال کی کتاب میں جب آتے ہیں تو رسولوں کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو کلام اور دعا یہ سر فہرست رہے ہیں۔ ان سے کوئی اور چیز مس ہو جاتی تھی لیکن دعا اور کلام یہ مس نہیں ہوتے تھے۔ مقدس اگستین نے ایک بار کہا کہ دعا اور کلام یہ ایماندار کے 2 پر ہیں، اگر ان میں سے ایک کاٹ دیں گے تو وہ اڑ نہیں سکتا، اگر دونوں ہوں گے تو وہ اپنی روحانی زندگی میں فتح یابی کے ساتھ اڑ سکتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، دعا جو ہے وہ خدا کے کلام کے ساتھ ہمارے ذہن میں یکسوئی پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ دعا کرنے والے ہوتے ہیں وہ کلام کے ساتھ اور کلام کے مطابق زندگی گزارنے میں ان کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، یوحنا 15:5 میں یسوع نے کہا تھا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا نہ کرنا یہ بھی روحانی مغروری کی ایک نشانی ہے، اور دعا کرنا یہ حلیمی کی ایک نشانی ہے کہ ہم خدا سے اس کی الہی مدد اور اس کی برکت کو مانگتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ تو میری مدد کر۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم ضرور اپنی زندگی میں دعا کرنے کے پہلو کو ہمیشہ اولین ترجیح دیں اور ہمیشہ اسے پریکٹیکل بنائیں۔ صرف سیکھنے پہ، تعلیم دینے پہ زور نہ دیں بلکہ اسے پریکٹیکل اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں اور دعا کرنا شروع کریں۔ اگر پہلے کبھی کسی نے اس طرح سے دعا نہیں کی تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے، وقت ہے کہ آپ اس کا آغاز کریں۔ اور جس طور سے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے کہ ہم اسے تسلسل کے ساتھ کریں، تو ہمیں اس کو لگاتار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کبھی جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ جمپ لگائے جاتے ہیں، آج دعا کر لی، بڑا جنون آیا تو پتہ نہیں 2-3 گھنٹے اکٹھی دعا کر لی اور اگلے دن پتہ ہی نہیں ہے دعا کرنے کا۔ اسی طرح سے کئی دفعہ ایک ہفتہ ایسا جنون ہماری زندگی پہ قائم رہتا ہے، اور کئی دفعہ لوگ بائبل پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں تو کئی ایسے لوگ ہیں جن کو جانتا ہوں وہ پیدائش کی کتاب پہ ہی ہیں، وہ بڑی زندگی ان کی گزر گئی ہے، جب پوچھیں وہ اس لیے پیدائش پہ رہتے ہیں کیونکہ ہر 2 مہینے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، اور پھر انہیں کوئی یاد آتا ہے کہ اچھا وہ دعا بائبل پڑھنی چاہیے، وہ پھر پیدائش سے شروع کر لیتے ہیں، تو ان کی ساری زندگی پیدائش پہ ہی گزر جاتی، کیونکہ زندگیوں میں تسلسل نہیں ہے اور لگاتار جو ہے وہ دعا کرنے کا رجحان نہیں ہے، بائبل پڑھنے کا رجحان نہیں ہے۔ سو میں آپ سب کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ابھی تک پیدائش کی کتاب ہی پڑھ رہے ہیں تو خدا را آگے بڑھیں اور اس چیز کو اپنی زندگی میں تسلسل کے ساتھ کریں، اور بائبل مقدس کا مطالعہ بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں، تاکہ آپ کی زندگی میں ان دونوں چیزوں کی یکسوئی سے آپ اور زیادہ روحانی طور پہ ترقی کریں، مضبوط ہوں، تاکہ خدا کا نام آپ کی زندگی میں عزت اور جلال پائے۔ تھینک یو سو مچ خرم صاحب، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ طارق صاحب۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں،
प्रोग्राम के ताल्लुक से अपना फीडबैक देना न भूलें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू।